बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत को 7 दिन दिए थे, अब तक कमीशन नहीं बनाया गया। कहा था हुकूमत ने कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। बानी के हुक्म पर तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करके जिद्दोजहद शुरू करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, हुकूमत वादे पूरे नहीं करती तो मुज़ाकरात का क्या फायदा। जरूरत महसूस हुई तो डी चौक का रुख करेंगे, पार्लियामान में भी मौजूद रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी ने 2 टोक कह दिया, मुज़ाकरात अब खत्म है। कोई समझता था बानी को जेल में डालकर कुछ हासिल कर लेगा तो ये उसकी भूल है। शेख वकास अकरम ने कहा, जो मुज़ाकरात हो रहे थे इसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात दोनों खत्म करते हैं। पीटीआई ने खुले दिल का मुजाहिरा किया, हुकूमत ने मुज़ाकरात सबूतेज किए। अभी मत जाएं, कुछ रोज ठहर जाएं। इरफान सिद्दीकी की पीटीआई से दरख्वास्त, कहा मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे, सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते, ये बात समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के दरवाजे से दूर जाकर पलट कर वापस आना बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात की ख्वाहिश तहरीक इंसाफ की थी। पीटीआई क़यादत से कहूँगा, बानी से मुख्तलिफ राय अपनाएं। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को गुनाह बेलज्जत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात वालों को खुद पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ़ किया कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? ट्रम्प कार्ड का इंतजार था, प्ले कार्ड लेके फिरते रहेंगे। गवर्नमेंट की आज की जमानती जो है वो पीटीआई खुद है। सारी मुश्किलात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं। ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले अब प्ले कार्ड लिए फिरते रहेंगे। फैसल बावडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा पीटीआई और हुकूमत दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। सारे मजे पीटीआई वालों के और मुश्किलात बानी के लिए। जग हसाई करने के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन कौमी असम्बली में पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तरमीमी बिल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहलील कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी मेंबर से तरमीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। हुकूमत को स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, MN और PBA पर मुश्तमिल है। पीका का कानून हथियार बनाए जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ। कंडेम करते हैं। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, पीका कानून हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। कहा, हम आज़ाद सहाफत के साथ खड़े हैं। कल सेनेट में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुतनाज़ बिल की पुरजोर हिमायत। कहा, वाजिबुल कत्ल करार डालें, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाएं, घर जलाने की धमकी दें, डिजिटल मीडिया पर जो मर्जी करें, कोई कानून लागू नहीं होता। सोशल मीडिया से कमाए जाने वाले डॉलर पाकिस्तान नहीं लाए जाते। अमेरिका और यूरोप में ही एजेंटों के जरिए वसूल किए जाते हैं। कानून से कोई सहाफ़ी मुतासर नहीं होगा।
ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے، میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے، تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے ضروری ہے، اڑان پاکستان منصوبے کو میڈیا اور اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے، ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ترقی کی رفتار 2018 میں جہاں روکی گئی وہیں سے دوبارہ شروع ہو چکی۔ اب کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے۔ اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں۔ حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو۔ جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا حکومت مشاورت سے پالیسی بنائے تو بہتر ہوگا۔ تنخواہوں میں 10 سال کی مہنگائی کے مطابق اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، ڈائریکٹر نیب قیصر محمود کے بیان پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل پیش ہونے سے روک دیا، کہا شیر افضل میرا وکیل نہیں، اسے جیل نہ آنے دیا جائے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا، سماعت ملتوی۔ عدالت نے بریت کی درخواستوں پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کیس دوسرے بینچ کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت شوکوز نوٹس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بعد نظر میں 2 رکنی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ ججز کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے۔ ہم ادارے کو بچانے کے چکر میں ہیں، معاملے پر فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں چیف جسٹس کی مرضی ہے۔ کمیٹی کے پاس واپس کیس لینے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ایسے تو عدلیہ کی آزادی انتظامی کمیٹی کے ہاتھ چلی جائے گی۔ جو اصلاحات آج ہو رہی ہیں وہ کئی دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کو ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا آج پاکستان کی تاریخ کا اہم اور خوشی کا دن ہے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے فریم ورک کا اجرا کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک آئندہ 10 سال میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شراکت داری فریم ورک سے آئی ٹی شعبے میں بھی ترقی ہوگی۔ پاکستان کو شدید انسانی ترقی کے چیلنجز کا سامنا، ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستان کا سکور 100 میں سے صرف 41 ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2.54 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر تیسرا بچہ اسکول نہیں جاتا۔ کورونا وبا اور سیلاب کے بعد 26 لاکھ مزید بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ عالمی بینک کا غربت کے خاتمے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے پر زور، بتایا پاکستانی معیشت میں ریاست کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے۔ حکومت کے پاس 200 سے زیادہ سرکاری ادارے موجود ہیں، ان کی ویلیو جی ڈی پی کے 48% کے مساوی ہے۔ سماجی تحفظ اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سب سے اہم ہے۔ وزیر داخلہ وزیر اعظم کی اجازت سے بیرون ملک جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا دورہ امریکہ وزارت خارجہ کے ذریعے طے نہیں ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کابل میں پاکستانی سفیر کی تعیناتی کا فیصلہ بین الاقوامی صورتحال کے مطابق ہوگا۔
پاکستان میں داعش کی موجودگی یا حمایت کے الزامات پروپیگنڈا ہیں، افغانستان کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے عبوری افغان حکومت سے سفارتی رابطے ہیں۔ دفتر خارجہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کاوشوں سے واقف نہیں۔ امریکی ہتھیاروں کی واپسی امریکہ اور افغانستان کا معاملہ ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ قیدیوں کا معاملہ جلد حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ یوب کے علاقے سمباسا میں کارروائی میں 6 خوارج ہلاک، دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے توقع ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز سرحد محفوظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وائس چانسلرز نے فراڈ کر کے عدالتوں سے اسٹے لیے۔ ایسے بھی وائس چانسلرز منتخب ہوئے جو جنسی ہراسگی میں ملوث نکلے۔ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، قانون بدلنا میرا فرض ہے تاکہ بچوں کو بہتر لوگ ملیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بعض وائس چانسلرز مالی فراڈ میں ملوث نکلے، میں ان کو نکال نہیں سکا کیونکہ وہ عدالت چلے گئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ بیوروکریٹس کے لیے وائس چانسلرز کی راہ ہموار کی۔ پروفیسرز میدان میں آئیں، وائس چانسلر بنے، کس نے روکا؟ جامعات میں ترمیمی ایکٹ اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے خلاف طلبہ تنظیم کا کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ طلبہ ریلی کی شکل میں سندھ اسمبلی گئے، دھرنا بھی دیا۔ مقررین کا کہنا تھا سندھ کی جامعات میں سندھ سرکار کو سیاسی بھرتیاں نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی میں فرسٹ ایئر کے طلباء کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، کسی کاپی میں کوئی غلط مارکنگ نہیں ملی۔ 11ویں جماعت کے نتائج پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی، کہا اساتذہ کی جانب سے مارکنگ میں سختی بھی نہیں کی گئی۔ رپورٹ چیئرمین انٹر بورڈ کے حوالے کی جائے گی۔ گورنمنٹ کالج گلستان جوہر کے پرنسپل نعیم خالد کمیٹی کے سربراہ تھے۔ 21 رکنی کمیٹی نے تقریباً 250 کاپیاں چیک کی ہیں۔ سارم قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست افراد سے تفتیش مکمل، بلڈ سیمپل لیے گئے۔ گزشتہ روز 7 افراد کے DNA لیے گئے تھے۔ فورنزک رپورٹ سے تفتیش آگے بڑھے گی۔ گارڈن ویسٹ سے لاپتہ 2 کمسن بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ پولیس کی جانب سے گارڈن، لیاری ندی اور اطراف میں نالوں، گٹر اور گڑھوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا 14 جنوری کو لاپتہ ہوئے تھے۔ چالیس روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے۔ عازمین کو گزشتہ سال کے نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں معاہدوں کے بعد حج اسکیم کا حتمی تخمینہ تیار کیا گیا۔ کم دورانیے کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فی کس ہوگی۔ وزارت مذہبی امور حاجی کیمپ اسلام آباد میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت وگار مصطفیوف کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور عوامی روابط پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا علاقائی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے عوامی، سیاحتی اور کاروباری تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر کا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان براہ راست پروازوں کا خیر مقدم۔ صدر مملکت سے 38ویں ایئر وار کورس کے شرکاء کے وفد کی ملاقات۔ پاک فضائیہ کے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام کورس پر بریفنگ۔ بتایا گیا کورس میں 15 دوست ملکوں سے 34 فوجی افسر شرکت کر رہے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان ہمیشہ سے مسلم ملکوں میں بھائی چارے کے فروغ کا خواہاں رہا ہے۔ پاک بحریہ نے ٹاسک فورس 151 کی قیادت 11ویں بار سنبھال لی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کمان تبدیلی کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی۔ کموڈور سہیل احمد کمبائنڈ ٹاسک فورس کے نئے کمانڈر تعینات۔
فورس 151 میری ٹائم سیکورٹی بحری قزاقی سمندر میں دہشت گردی کی روک تھام یقینی بناتی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں، جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید، 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ غزہ میں امدادی سامان پہنچا تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ غزہ میں تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے اب تک 200 لاشیں نکالی جا چکی۔ ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری غزہ بھیجی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں ملبہ ہٹانے میں 10 سال لگیں گے اور اس پر $500 ملین لاگت آئے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکہ میں سرمایہ کاری کو $600 ارب تک بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں قیام امن اور سلامتی کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیل نہ کرنے پر روس پر پابندیاں لگانے اور ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کوسٹ گارڈ کمانڈنٹ ایڈمرل لنڈا فیگن کو برطرف کر دیا۔ بائیڈن دور کے قانون کو منسوخ کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرز کے فوج میں ملازمت پر پابندی عائد کر دی۔ کراچی میں آج رات سے سردی میں اضافے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 24 گھنٹوں کے دوران خشک موسم کے ساتھ رات میں خنکی محسوس کی جائے گی۔ 24 سے 26 جنوری کے درمیان پارا سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر بدستور برقرار، بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ، کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی۔ مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارا -4 تک گرا دیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، قومی ٹیم کو 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ میچ ہفتے سے شروع ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز اسپورٹس پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ میگا ایونٹ کا انتظار، میدان ہیں تیار۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کا ٹیزر ہی دھماکے دار۔ قذافی اسٹیڈیم کا نیا روپ دنیا کو حیران کر دے گا۔ خوبصورت کرسیاں، جدید ترین LEDs اور میگا ڈیجیٹل اسکرینیں۔ 5 ماہ کی ریکارڈ مدت میں کام تکمیل کے قریب۔ PCB کا کہنا ہے 10 دن میں اسٹیڈیم مکمل ہو جائے گا۔ اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے 6 فریقی سیریز کی میزبانی بھی کرے گا۔